इन्नल्लज़ीन यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलून अल्लज़ीन यामुरून बिलक़िस्ति मिनन्नास फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐसे लोग जो अल्लाह की आयत का इनकार भी करते रहे और नबियों को नाहक कत्ल भी करते रहे, उनको भी जो लोगों में इंसाफ करने का हुक्म दिया करते थे, ऐसे लोगों को इज़ा देने वाले उनको अज़ाब की खुशखबरी दे दीजिएगा। उलाइका लज़ीना हबितत अमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह व मा लहुम मिनन नासिरीन। यही लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो जाएंगे और कोई भी उनका हामी और नासिर ना होगा। दौर नबवी में के यहूदी जो थे, चूँकि अपने असलाफ के कारनामों पर राज़ी और खुश थे, लिहाजा कुरान ने बजा तौर पर इन्हें मुखातिब किया है। रिवायात से मालूम होता है कि बनी इसराइल ने 43 नबी जो थे वो एक ही सुबह के वक्त इकट्ठे कत्ल किए थे। जैसा कि ये काम उन्होंने हज़रत ईसा की हुकूमत को, और फिर ये क्या करते थे कि हुकूमतों और उसके साथ मिल के और एक वो क्रिएट कर लेते सिनारियो, और फिर जिस तरह हज़रत ईसा को भी शाम का जो था बादशाह उसके साथ मिल के उनके ख़िलाफ़ पूरी एक वो मुहिम चला के तो उनको सूली पे चढ़ाया था। तो ये तो अल्लाह ने बचा लिया था। उन्होंने ये तो कोशिश की थी, हो तो नहीं सका था उनसे। तो अल्लाह ताला उनको बता रहा है कि आपके सारे अमाल ज़ाया हो गए। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुमा बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम व हुम मुअरिदून ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदात व गर्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। अब ये उन यहूदियों की फिर से एक उनको बहुत इस चीज़ का गलत फहमी थी कि वो अल्लाह के बड़े लाडले और चहीते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि क्या आपने गौर नहीं किया कि जिन्हें किताब तौरात के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला है, उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है कि वही उनके दरमियान फ़ैसला करे, तो उनका एक गिरोह मुँह फेर लेता है और फ़ैसले से एराज़ करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि माँ सिवाय चंद गिनती के चंद अयाम के दोज़ख की आग उन्हें हरगिज़ ना छुएगी, और अपने दीन में उनके खुद साख्ता बातों ने उन्हें धोखे में मुब्तला कर रखा है। ये उनकी अपनी खुशफहमियाँ हैं, उनका कोई वादा नहीं है अल्लाह के साथ उनका। फिर वो कहते हैं कि फिर इनका क्या होगा जब हम उन्हें उस दिन जमा करेंगे जिसमें कोई शक नहीं, और जिसने अमल किया होगा उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म ना होगा। आप कहिए ए अल्लाह। ये बड़ी खूबसूरत आयत है, 2 आयतें हैं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंजिल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। आप कहिए ए अल्लाह, मुल्क के मालिक, जिसे तू चाहता है हुकूमत अता करता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे तू चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे जलील कर दे। सब भलाई तेरे हाथ में है, बिलाशुबा तू हर चीज़ पर कादिर है। तुलिजुल लैला फिन नहारी, तू रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है। नीज़ बेजान और जानदार से बेजान को निकालता है, और जिसे तू चाहे बेहिसाब रिज़्क अता करता है। इन आयतों में बेसिकली अल्लाह ताला की जो सारी शान है, फिर से अल्लाह ताला अपनी शान खुद ही बयान कर रहा है। कुदरत कामिला का मौसर इजहार है कि वही दिन को रात में पैदा कर लेके आता है, और अल्लाह ताला कहता है दाखिल करता है। अब देखिए कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो सुबह होती है हमारी, कि रात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है, दिन उसके अंदर आ रहा होता है और उसके अंधेरे को रोशनी में बदल रहा होता है, और वही चीज़ शाम में आती है कि आहिस्ता 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 जो होता है वो दिन ख़त्म हो रहा होता है और रात उसको ढांप रही होती। तो कितनी खूबसूरत तरतीब। ये नहीं एकदम से आप लाइट ऑफ कर दी तो अंधेरा हो गया, और लाइट ऑन की तो अंधेरा हो गया। तो बेसिकली अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत है, बड़े तरीके के साथ अल्लाह ताला दाखिल करता है एक चीज़ को दूसरी के साथ, एक तरीके से शिफ्ट करता है पूरी चीज़ को। फिर ये कि दिनों जब कभी रात लंबी होती है तो कभी दिन लंबा होता है, ये भी अल्लाह की बाँट है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिनों को, अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को हरगिज़ दोस्त ना बनाना चाहिए, और जो ऐसा करेगा तो उसे अल्लाह से कोई वास्ता नहीं, इल्ला ये कि तुम्हें उन काफिरों से किसी किस्म का अंदेशा हो। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना। यानी कल्बी दोस्ती, ताल्लुकात तो रखे जा सकते हैं आप थोड़े बहुत, लेकिन जो दोस्त होते हैं
قلبی دوستی اپنے مسلمان اپنے جیسے لوگوں سے ہی کرنی چاہیے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے، نیز جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا اور اپنے برے اعمال کو بھی، اور وہ تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر ترس کھانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کتنی صاف ستھری بات آ گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خالی قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو نبی کی پیروی کرنی اللہ کی محبت کا حصول ہے ہمارے لیے۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پھر محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب تم نبی کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی، اور اس محبت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے معافیاں دے دے گا، آپ کے گناہ بھی بخش دے گا، نظر انداز کر دے گا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ زبانی کلامی باتیں تو بہت کرتے ہیں، اصل چیز ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں ان سنتوں پہ کہ نہیں، جو ان کے عمل سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قل اطیعوا اللہ و رسول، پھر اللہ تعالیٰ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ ایسے کافر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا تھا، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ اور جب زوجہ عمران نے دعا کی، اب آگے سے قصہ حضرت عیسیٰ کا شروع ہونے جا رہا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب زوجہ عمران نے دعا کی، اے رب میں نے منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے میں تیرے لیے وقف کروں گی، سو میری منت قبول فرما لے، بلا شبہ تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو اس نے جنا اسے اللہ خوب جانتا تھا، اور اگر لڑکا ہوتا تو اس لڑکی جیسا نہ ہوتا، اب میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تمہاری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اس کے رب نے اس کی منت کو بخوشی قبول فرمایا، اور نہایت اچھی طرح اس کی نشوونما، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے کمرہ میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کو کھانے پینے کی چیزیں دیکھ پاتے اور پوچھتے، اے مریم یہ تجھے کہاں سے ملا؟ تو وہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے ہاں سے، بلا شبہ جسے اللہ چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس زمانے میں جب حضرت مریم کی پیدائش ہوتی ہے تو رواج تھا کہ لوگ اپنے لڑکوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مریم کی والدہ نے جو منت مانی تھی وہ اس نیت سے کی تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ تو ظاہر ہے لڑکی ہوئی، تو اللہ کو تو پتہ تھا کہ لڑکی ہے، اللہ نے تو سارا سیٹ کیا تھا معاملہ، تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لڑکی کے اتنے فضائل ہیں کہ شاید لڑکوں میں بھی نہ ہوتے، اللہ نے اتنا مرتبہ عطا کیا تھا مریم کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی منت قبول کی۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے منت مانی تھی تو اللہ نے منت قبول کی، اور انہوں نے منت اپنی پوری بھی کی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، بچہ اپنا دے دینا، اور اسپیشلی لڑکی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کا بہترین انتظام کیا، اور اپنے ایک اور نبی کو اس کی پرورش کی ذمہ داری سونپ دی تاکہ بہترین طریقے سے بہترین اخلاق کے ساتھ پیدا ہو سکیں۔ اور محراب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ جو چرچز ہوتے تھے، جیسے آج بھی مسجدوں کے ساتھ جو ہمارے امام وغیرہ ان کے لیے کمرے بنے ہوتے ہیں نا رہنے کے لیے، جو مسجدوں کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، تو ان کے بھی وہ کمرے حجرے وہ جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی جہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا۔ اس کے بعد آگے دعا، پھر حضرت زکریا جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جا کے کہ حضرت مریم کے پاس اکثر غیر موسم کے پھل موجود ہوتے ہیں، تو اب وہ ان سے پوچھتے ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا تو انہیں
اپنے بھی سوچا کہ اگر ان کو بغیر موسم کے چیزیں مل سکتی ہیں تو مجھے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ تب وہ دعا کرتے ہیں۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو دعا کا سننے والا ہے۔ فناداتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پھر انہیں فرشتوں نے پکارا جب زکریا محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، اور کہا، اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا اور صالح نبی ہوگا۔ حضرت یحییٰ ڈیفینیٹلی حضرت عیسیٰ سے پہلے پیدا ہوئے تھے، ان سے بڑے تھے۔ انہوں نے تو تصدیق کی بعد میں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ بیٹا دے گا، وہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، اور عیسیٰ کا تو ابھی نام نشان بھی نہیں تھا۔ تو قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ اب اپنی دعا بھی مانگ لی اور خود ہی پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر زکریا نے پھر کہا کہ اللہ پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دو تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ مطلب میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکیں گے، اور اپنے رب کو بہت یاد کیجیے اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کیجیے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تجھے پورے جہان کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا، اور اے مریم اپنے رب کی فرما بردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع و سجود کیا کرو۔ اور یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے۔ ان میں سے کون مریم کا سرپرست بنے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ بلا شبہ اے مریم اللہ تجھے اپنے کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اب پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کی تفصیل ہے، اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی تفصیل آ گئی، اور اس میں ہے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، یہ اللہ ہی آپ کو دے رہا ہے، غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور پھر یہ کہ حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات کو ڈکی چھپی نہ تھی، چنانچہ چرچ کے خدام کو خواہش ہوئی کہ ان کی کفالت کریں۔ تو سب نے چاہا کہ جو بھی وہاں پہ کام کریں، انہوں نے سوچا کہ ہم ان کا خیال کریں گے، کیونکہ وہ چرچ کے لیے کر دی گئی تھی نا، وقف کر دی گئی تھی۔ تو پھر انہوں نے آپس میں بحث چھڑکی کہ کون ان کو پالے گا، کون ان کی پرورش کرے گا۔ تو پھر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ قرآن ڈالتے ہیں، اور قرآن اس وقت کا یہ تھا کہ جس کلموں سے وہ لکھتے تھے کتاب کو، تورات کو، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ندی میں ڈالیں گے، اور جس کی بہہ گئیں اور جو رہ گئی وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ تو حضرت زکریا کی قلم رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کفالت ان کے حصے میں ڈالی، اور وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ اور اس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کی تردید کی جو کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہود کی تردید کی جو انہیں نعوذ باللہ زانی کی اولاد کہتے ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔